अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल दोनों पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी मुसलसल हमलों की जद में हैं। ये हमले कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मकासद हासिल करना चाहता है, इस पर इस व्लॉग में बात करेंगे। और अब तक जो मुजवज़ा आइनी तरामीम के हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ और मुख्तलिफ़ मुसवदे गर्दिश कर रहे थे, वो सब के सब हो गए हैं मुस्तरद। अब असल मुसवदा कौन सा है वो आपको हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। और उसमें पाक फ़ौज के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, मसलन बहरिया, जो फ़िज़ाइया है और बर्री फ़ौज है, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से क्या चीज़ें हैं, उनका जो तोसी वाले मामलात हैं उनके हवाले से उनमें क्या है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जी। आज का दिन, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे अर्ज़ की थी कि रावलपिंडी के शहरियों के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। शहरियों से मुराद तलबा से है, और तलबा से मुराद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा से है। ये आज बड़ी हंगामा हुआ, गिराव जलाव हुआ, तोड़ फोड़ हुआ। जैसा कि मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये एक ऐसे वाक़े की बुनियाद पर ये सारा कुछ हो रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, सिरे से बिल्कुल कोई वाक़या है ही नहीं। और फिर एक तूफ़ान बरपा है, मुसलसल फ़ेक वीडियोज़, फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। कभी एक बच्चे की मैयत लाश चुनी है ज़ख्मी, वो शो कर रहे थे कि जी ये पिंडी पुलिस ने मार दिया, पहले कहते थे कि लाहौर पुलिस ने मार दिया। वो बच्चा बेचारा फैसलाबाद के अंदर कॉलेज जाते हुए उसको किसी ने गोली मार के कत्ल किया था फैसलाबाद में, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसको पिंडी का बना के फैलाया जा रहा है ताकि मज़ीद इश्ताल दिया जाए। अच्छा जी, वो जो जिस मुबैना वाक़े की बुनियाद पर बात की जा रही है, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वो किसका रेप हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ना किसी बच्चे को पता है, ना किसी ऐसे सियासी जमात को पता है, ना किसी कॉलेज इंतज़ामिया को पता है, ना पुलिस को पता है, ना हुकूमत को पता है। पता कैसे हो भाई, ऐसा कोई वाक़या होगा तो पता होगा ना। लेकिन बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियाँ दाँव पे लगा दी गई। एक जगह पे एक चौकीदार को, स्कूल के जो है वो कॉलेज के चौकीदार को कत्ल भी कर दिया गया। लेकिन आप देखिए, KP के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर ऐसे 2 जेन्युइन वाक़यात हुए हैं जिनमें बच्चियों को रेप किया गया, कम उम्र बच्चियों को। किसी के कान पे जूं नहीं रहेगी। लेकिन ये सब फसाद पंजाब में क्यों है, ये बड़ी अहम बात है जी। बात आपको तफसील बताने से पहले जो आज के वाक़यात हुए हैं उनमें जो आखिरी इतलात तक 350 के करीब जो हैं वो अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। और रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक SP रैंक के 6 अफसरान जो हैं वो इन वाक़यात की तफ्तीश की निगरानी कर रहे हैं, और 12 टीमें तश्कील दी गई हैं जो मज़ीद गिरफ़्तारियाँ करेंगी। और रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक जो खसूसी टीमें हैं वो सोशल मीडिया पर शर अंगेज़ी के लिए उभारने वाले अफराद की शनाख्त करेंगी, और वीडियोज़ के ज़रिए शनाख्त करके मुलव्विस अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और गिरफ़्तार अफराद में एक बड़ी तादाद गैर तलबा अनासर की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उनसे भी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाएगा कि वो किस चक्कर में थे और क्यों आए थे यहाँ पर, और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। और पिंडी पुलिस कहती है कि जी हम किसी को बदमनी नहीं फैलाने देंगे और आहनी हाथों से निपटेंगे। चलें, ये तो हो गया उनकी बात। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अदालतों का रवैया क्या है। जिस लड़की के बारे में, रेप के बारे में फ़ेक न्यूज़ जिन वकील साहब फैसल जट ने फैलाई, 3.2 मिलियन व्यूज़ लेकर भाई साहब ने बाद में जब हंगामे हो गए लाहौर में सारे, तो अगले दिन वीडियो कर दी वो ऐसी कोई खबर नहीं थी। पहले उन्होंने खबर फैलाई, फिर उसके मरने की खबर फैलाई, और फिर उसके बाद जो है वो अगले दिन वीडियो करके कहती जी ऐसी खबर नहीं थी, मैंने झूठ की थी। उन वकील साहब को गिरफ़्तार किया गया। हुआ क्या, आज अदालत में जब उनको पेश किया गया तो बजाय इसके कि अदालत उनका तफ्तीश के लिए रिमांड देती या उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजती, उनको वहीं पे खड़े खड़े मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिए गए। ये ज़हन में रखिए, ज़मानत नहीं ली गई है, मुकदमे से डिस्चार्ज कर दी गई कि उससे तफ्तीश ही नहीं कर सकता अब कोई कि उसने ये क्यों किया, किसके कहने पे किया, इसके मकासद क्या, और अगर उसने जो किया, जिस जो कि उसने दूसरे व्लॉग में खुद माना कि मैंने ये किया और गलत किया, उसको कुछ सज़ा नहीं मिल सकती। सिचुएशन क्या है, फ़ेक न्यूज़ के बारे में कानून बने तो अदालतें दे देती हैं स्टे। फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले को पुलिस पकड़े, हुकूमत गिरफ़्तार करे तो अदालतें उसको कर देती हैं बरी। इस सूरत हाल में मुल्क कैसे चलेगा भाई। ये जो अदालतों से जो माज़रत के साथ ये जो इमरानदार जजेस ने इस मुल्क के अंदर जो आग लगाई हुई है ना, वो सबसे आगे हैं, और हर गैर कानूनी काम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोग आगे आते हैं और ये इस तरह के काम करते हैं। आप ये देखिए
کہ یہ جو بچے گرفتار ہوئے ہیں، میں آپ کو بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں، استعمال تو ان کو کرنے والوں نے کر لیا، پی ٹی آئی نے استعمال کیا، بڑی سمپل سی بات ہے. آج پنڈی میں احتجاج میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اور انصاف لائرز فورم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب ہوگا کہ آپ ایف آئی آر ان کے خلاف پر کٹ گئی ہیں، سی سی ٹی وی میں وہ لوگ آ گئے ہیں جو انہوں نے معاملہ کیا، بسیں توڑی ہیں، بلڈنگیں توڑی ہیں، آگ لگائی ہے، اس میں انسدادی دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں. دفعات لگیں یا نہ لگیں، ایف آئی آر تو ہے. اب جن لوگوں کا نام، جن بچوں کا نام ان ایف آئی آروں میں آ گیا ہے، وہ ان کا ایک کرمنل ریکارڈ مرتب ہوگا. تو یہ ان بچوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ بچے، یہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا، جو آپ بڑے اچھل اچھل کر آگے آ تھے لوگوں کے بھڑکانے پہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کبھی سرکاری نوکری نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ پولیس کے ریکارڈ یافتہ ہو جائیں گے. آپ کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکے گا کریکٹر والا، اور نہ ہی آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی ویزا ملے گا، نہ آپ کا پاسپورٹ بنے گا. تو یہ ان تمام بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا گیا ہے. اور شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، جو کہ سیکرٹری اطلاعات بننے سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے سلیکشن سے پہلے کچھ دن پہلے، اس سے پہلے تو عمران خان کو چنگا برا بھلا کہتے تھے اپنے ولاگز میں، لیکن ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے بھائی صاحب جو ہیں وہ اس ملک میں فتنے کو پھیلانے کو لگ گئے ہوئے ہیں. وہ موصوف فرماتے ہیں کہ جناب ٹویٹ انہوں نے کیا کہ یہ پنڈی میدان جنگ بنا ہوا ہے، بختر بند گاڑی میں موجود غنڈوں کو بھگا دیا، یعنی کہ پولیس کو، اور بے شرموں پولیس والوں اداروں کے پلے کچھ رہنے تو مت مارو ہمارے بچوں کو، اور اب بتاؤ کہ دنیا سے کہو کہ تم وہ مسلمان ہو جو قوم کی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، لعنت ہے ایسی حکومت حکمرانوں پہ. شیخ وقاص اکرم صاحب سے گزارش ہے کہ اس قوم کی بیٹی کو سامنے لے آئیں، نہیں تو اس کے لواحقین کو سامنے لے آئیں. ادروائز اس طرح کی یہ بکواسیات کرنی بند کریں، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. یہ جن بچوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، آپ نے تو ٹویٹ کر کے کہہ دیا، آپ نے گنڈوں کو بگا دیا، بڑی توپ چلا لی. آپ دیں گے نوکری ان بچوں کو، آپ پڑھائیں گے ان کو بچوں کو جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے. اب یہ دیکھیے کہ بچے استعمال ہوئے، اپنے ہی کالجوں پہ، اپنے ہی تعلیمی اداروں پہ حملہ آور ہوئے بغیر کسی وجہ کے، کسی واقعے کے بغیر. اور صبح سے امریکہ سے شہباز گل، جھنگ میں بیٹھا ہوا شیخ وقاص اکرم، برطانیہ میں بیٹھا ہوا جناب ڈاکٹر معید پیر زادہ، سوات میں بیٹھا ہوا عمران ریاض، یہ سب ان لوگوں کو، لڑکوں کو بھڑکا رہے ہیں. آج اس وقت وہ بچے اندر ہیں، ان کے والدین تھانوں کے آگے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور یہ جناب بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. یہ ہے وہ حقیقت جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کی میں آپ کو کیسے ہو رہا ہے یہ بھی بتاتا ہوں، کیوں ہو رہا ہے یہ بھی بتاتا ہوں. جس دن سے مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں، بالخصوص سٹوڈنٹس کے لیے. سٹوڈنٹس کو بائک مل رہی ہیں، یتیم سٹوڈنٹس کو فری مل رہی ہیں، جو لڑکے بچے گریجویٹ ہو گئے ہیں ان کو انٹرنشپ مل رہی ہے 60 ہزار روپے پہ، ان کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. جو ہے وہ جو ٹاپر بچے ہیں مختلف بورڈوں کے، ان کو بلا کر ان کو انعام و کرام دیے جاتے ہیں، ان کو پولیس گارڈ سے سلامی دلوائی جاتی ہے. اور بچوں کے جو دوسرے چھوٹے اسکول کے جو بچے ہیں ان کو اسکول میں دودھ فراہم کر رہی ہے، وہ ان کو وہاں پہ کھانے فراہم کر رہی ہے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں اسکول. چلو روٹی کے چکر میں بھیج دیں یار، غریب بندہ اگر وہ نہیں پڑھا سکتا اور وہ نہیں ان کو کھلا سکتا تو کم از کم اسکول سے یہ بھی ملے گا. مفت جو ہے وہ ادویات لوگوں کے گھروں میں پہنچے. باقی منصوبوں کی میں بات نہیں کرتا، میں صرف اسٹوڈنٹس کے والے سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ سارا کچھ برداشت نہیں ہے. انہی اسٹوڈنٹس کو بھڑکا کے کہ وہ جو مریم نے جتنا کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ کر رہی ہیں ان سے ان کو متنفر کر دیا جائے. اب ذرا دیکھیے، مریم نواز بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، یہ بچوں کے ہاتھ میں پی ٹی آئی والے پتھر پکڑا رہے ہیں. مریم نواز ان کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے، یہ جو ہے بچوں کو اسکول کالج میں توڑ پھوڑ کرا کے وہ کمپیوٹر چوری کر کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. مریم نواز بچوں کو پولیس گارڈ سے سلیوٹ دلوا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف بچوں کو پولیس سے ڈنڈے پڑوا رہی ہے. مریم نواز بچوں کا مستقبل سنوار رہی ہے، ان کو انٹرنشپ دے رہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف ان بچوں کو استعمال کر کے ان کا مستقبل تباہ کر رہی ہے. یہ بیسیکلی وہ ڈفرینس ہے، یہ وہ تکلیف ہے مریم نواز سے، جس کی وجہ سے مریم نواز پہ خوفناک قسم کے یہ حملے جاری ہیں مسلسل. اب یہ سارا کچھ جو کیا مریم پہ حملوں میں وہ لوگ کامیاب ہیں.
جب سے مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے صرف یہ 2 دن ایسے گزرے ہیں یا 2.5 دن جس میں مریم نواز کی کوئی پرفارمنس سامنے نہیں آئی، اس لیے کہ اس کو انگیج کر لیا، جو وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ پبلک کے لیے کام نہ کر سکے، انہوں نے وہ اپنا مقصد حاصل کیا، لیکن کس قیمت پر؟ ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کی قیمت پر۔ اچھا، اب یہ سازش بیرون ملک سے کیسے ہو رہی ہے؟ یہ آج رضی دادا کا میں ولاگ سن رہا تھا اور بڑی اچھی ایک چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین نادر ہوا کرتے تھے غالباً طارق ملک صاحب، تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے وہ جو ڈیٹا ہے پورے پاکستان کے لوگوں کا وہ پی ٹی آئی کو فراہم کیا تھا غیر قانونی طور پہ۔ اب پی ٹی آئی کے جتنا سیل بنے ہوئے امریکہ میں سیل بنے ہوئے، اس سیل کا سربراہ کون ہے؟ جبران الیاس۔ جبران الیاس وہ آدمی ہے جو امریکن سی آئی اے کا ملازم بھی رہا ہے۔ جبران الیاس وہ آدمی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر سیف اور عمران خان تک کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، اور اس کے سیل میں 80% بھارتی باشندے ہیں۔ اس کے سیل کی تمام تر فنڈنگ یہودی لابی کرتی ہے اور انڈین لابیز کرتی ہیں۔ یہ تمام ڈیٹا وہاں پر پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اتنا خوفناک افریت بن چکا ہے یہ سوشل میڈیا کہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا۔ اب دیکھیے، عمران خان مر گیا، عمران خان کو زہر دے دیا، اس کی بیوی کو زہر دیا، سب جھوٹ ہوئے، نہیں کوئی باہر نکلا۔ تو کس طرح سے نکلا؟ فیک نیوز کے ذریعے۔ یہ ان کے ذہنوں میں وہ اتنا خوفناک یہ افریت ہے سوشل میڈیا کہ وہ جو اپنے آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا سارا موجود ہے۔ کب انہوں نے تاجروں پہ کام کرنا ہے، ان کو 3 مہینے میں کس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے غیر محسوس طور پہ۔ وہ اگر فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ اگر اس چیز پہ کام شروع کر دینا کہ جی یہ جو راولپنڈی جو کینٹ کے شہری ہیں ان کو فوج کے خلاف کر دیا جائے، سر وہ 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے تھرو ایسے دلائل کا انبار ان کے سامنے بار بار آئے گا کہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے۔ یہی انہوں نے 9 مئی میں بھی اس طرح استعمال کیا تھا لوگوں کو۔ اب بھی وہاں سے یہ سارگی جو نہیں، پاکستان کے اندر یہ باقاعدہ، میں اس کو ٹارگٹ کلنگ کہوں گا، یہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں کو سوچنے سمجھنے سے مفلوج، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہو بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ جب راولپنڈی پولیس کہہ رہی ہے کہ نا ہم وہ پکڑیں گے، اور سوشل میڈیا، بھائی نعیم بخاری ایڈوکیٹ سر عام ٹویٹیں کر رہا ہے، وہ بچی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مر گئی بچی اسپتال میں، مر گئی، بڑا شرم ہوگی، لعنت ہوگی، یہ وقاص اکرم کیا کر رہا ہے؟ پکڑے نا ان کو، کیوں نہیں پکڑتے؟ جب تک یہ لوگ نہیں پکڑے جائیں گے، ان کی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی، ان کی بیرون ملک سے معاملات نہیں ہوں گے، اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگتی، اس وقت تک پاکستان کو 1 انچ آگے کوئی نہیں بڑھنے دے گا۔ آپ پاکستان کو مسلسل پیچھے جاتے رہیں گے، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوتی رہیں گی، اور یہ لوگ کرواتے رہیں گے۔ یہ جھوٹ کھاتے ہیں، جھوٹ پیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جو پڑھے لکھے لوگ بھی نا، ان کو اتنا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہنوں کو پلیوٹڈ کر دیا گیا کہ وہ ان کے ذہن اس جھوٹ کو نشے کی طرح لگ گیا ان کو۔ وہ اس جھوٹ کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ تو یہ ایک حملے ہیں باہر سے بھی اور اندر سے بھی، تاکہ مریم نواز کو فلاپ کیا جا سکے، پاکستان کی نوجوان نسل کو توڑا جا سکے۔ میں آپ کے ساتھ ایسے کلپس شیئر بھی کر سکتا ہوں، سوشل میڈیا موجود ہیں، جہاں پہ امریکن تھنک ٹینکس میں یہودی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی ریاست ہے، اسلامی ایٹمی ملک ہے، اس کے اوپر حملہ کر کے ہم اس کو تباہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک طریقہ پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہی ایک طریقہ ہے، اور اسی طریقے پہ وہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس چیز پہ غور کریں، اور جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز پہ غور کریں، اور ان بچوں کو سمجھائیں کہ مت استعمال ہو لوگوں کے ہاتھوں میں، سیاسی جماعتوں کے۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے پہلے بھی 16 مہینے، ابھی بنے ہیں مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، کہ ابھی انہوں نے کسی تعلیمی ادارے میں جا کے سیاسی تقریر کی ہو؟ کبھی پی ٹی آئی کو یا اپنے مخالفین کو چور ڈاکو لٹیرے کہا ہو؟ حالانکہ چوری ڈکیتی میں سزائیں ہو گئی ہیں ان کو، عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو، اور گوگیاں شوگیاں فرار ہو گئی ہوئی ہیں۔ دوسری سازش جو مریم کے خلاف جو اندرون پاکستان سے کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مریم نواز کسی کی سفارش نہیں مانتی، مریم اراکین اسمبلی کے کہنے پر تبادلے نہیں کرتی، مریم نواز پیسے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتی، میرٹ پہ چلتی ہے، فالتو بندے کی سفارش نہیں سنتی۔ تو پارٹی کے اندر سے بھی اور پارٹی کے باہر سے بھی اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ ملا کے یہ سارا کچھ بن رہا ہے۔
باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں, اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں, اور پارٹی کے اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں. یہ تو بہت ساری چیزیں. مریم نواز بھی, میں یہ نہیں کہتا مریم نواز کے اوپر مجھے بہت سارے اعتراضات ہوں گے, میں ان سے کبھی نہیں ملا, مجھے کبھی ان سے ملاقات کا اتفاق نہیں ہو گیا میں کہوں کہ میں کوئی اس خاتون کے لیے کوئی لابی کر رہا ہوں, لیکن جو یار جو کام سامنے نظر آ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑے لوگوں نے کہا تھا وہ یوں ہے تو وہ ہے, وہ جب بنی ہے چیف منسٹر اس نے بتایا کہ وہ تو بالکل مختلف شخصیت ہے, ہوگی اس کے اندر ایروگنس, بھائی سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ جو کر رہی ہے وہ ایروگنس والا کام تو نہیں ہے, وہ تو لوگوں کی بہتری کا کام ہے, پبلک کی بہتری کا کام ہے, اپنے عوام کی خوشحالی کا کام ہے. تو یہ سارا معاملہ تھا, ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں. یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ فیصل جج ایڈوکیٹ صاحب جب عدالت سے نکل رہے ہیں تو ڈسچارج ہونے کے بعد ایسے جو نہیں وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں کہ یہ جتنی آگ لگی ہے یہ وکٹری کے نشان بنائے جا رہے ہیں کہ بڑی توپ چلا لی ہم نے جناب, عدالتوں نے بری کر دیا. اور جج صاحب کو میں مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا. جج صاحب آپ کو جناب 31 کے 41 توپوں کی سلامی ہے. خیر یہ معاملات تھے, ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیں. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں جناب اس چیز کے اوپر کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ چل رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے. بہت سارے مسودے ہیں, بہت ساری تجاویز سے ہم نے آئینی عدالتیں بنے گی نہیں بنے گی, آئینی بینچ بنے گا نہیں بنے گا. جو گزشتہ روز رات کو مولانا صاحب نے لاہور میں نواز شریف صاحب کا عشائیہ اٹینڈ کرنے کے بعد کہا کہ جی آئینی ترمیم میں عدالتوں کی حد تک بات ہوگی, باقی چیزوں پہ مشاورت جاری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ایک مسودہ سامنے آیا جس کو ہم مستند مسودہ کہہ سکتے ہیں, جو اس وقت زیر غور ہے, جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اور زیادہ تر امید یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہو جائے گا. اب اس میں ہو سکتا ہے مجھے بھی بہت ساری چیزیں نا پسند ہوں, مجھے اعتراض ہو, لیکن بہرحال یہ ہم نے تو آپ کو وہ خبر دینی ہے جو فیکچوئل گراؤنڈ پہ موجود ہے. میں آپ کو اس کا کچھ نکات بتاتا ہوں. جی یہ جو 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم میں آئینی ڈویژن کی جو تجاویز ہیں ان میں نیا آرٹیکل 191 میں سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن کا قیام ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا. ججز کے لیے ممکنہ حد تک تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی دی جائے گی, اور سپریم کورٹ کا کوئی جج اوریجنل جورسڈکشن سو موٹو مقدمات آئینی اپیلیں یہ صدارتی ریفرنس کی سماعت کا مجاز نہیں ہوگا. سو موٹو اور بحالی جورسڈکشن درخواستوں اور صدارتی ریفرنس کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا. آئینی اپیلوں کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا, اور اس کے 3 سینئر ترین جج تشکیل دیں گے اسے. اور سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن کے دائرہ اختیار میں آنے والی زیر التوا کیسز اور ان میں نظر ثانی کی درخواستیں منتقل ہو جائیں گی. اور پھر جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف جو ہیں ان کی دوبارہ تقرری اور ان کی توسیع کے قوانین کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا. اس کے لیے آئین میں نئے 8ویں شیڈول کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے, اور آئین کے آرٹیکل 243 میں نئی شک 5 کا اضافہ ہے جس میں ترمیم کے بغیر ان قوانین میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا. ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہوگا. متن آرٹیکل 175A جوڈیشل کمیشن کے موجودہ ارکان برقرار رہیں گے, اور 4 ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ شامل کیے جائیں گے, اور کمیشن کے 1/3 ارکان کے جو ہیں وہ چیئر پرسن کو طبی طور پر اجلاس بلانے کی استدعا کر سکتے ہیں, اور چیئر پرسن 15 روز میں اجلاس بلانے کا پابند ہوگا. نہیں بلائے گا تو سیکٹری کو 7 روز میں اجلاس بلانے کا اختیار ہوگا. اور آرٹیکل 179 یعنی 179 میں ترمیم جو ہے چیف جسٹس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی, عمر 65 برس سے کم بھی ہوگی تو ریٹائر کر دیا جائے گا. پہلے ایسا بھی ہوتا رہا کہ ایک جج کی ابھی 12-15 سال اس کی عمر رہتی ہے ریٹائرمنٹ کی, وہ چیف جسٹس بن گیا تو پھر سارا راستہ رک گیا, پھر وہی اسی کی حکمرانی رہے گی, تو وہ معاملہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ آئین آرٹیکل 63 میں ترمیم دوہری شریعت کا حامل الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ آپ اگر ڈوئل نیشنل ہے تو آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. اس میں یہ کیا جائے گا کہ وہ الیکشن لڑ سکے گا, اور وہ منتخب ہو جاتا ہے تو 90 دن کے اندر اپنی دوسری شریعت کو جو ہے وہ ختم کرے گا. یہ ایک اس کو ریلیف ملے گا, اور منتخب ہونے پر 90 روز میں غیر ملکی شریعت ترک کرنے کی پابندی ہوگی. اور آرٹیکل 63 میں ترمیم میں منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا, اور جو صحت مندانہ آرٹیکل 9A میں متعارف کروایا جا رہا ہے جس میں صحت مندانہ پائیدار ماحول بنیادی حق قرار دیا جا رہا ہے. متن آرٹیکل 48 سے وزیر مملکت اور وزیر کے الفاظ حذف کیے جائیں گے. صرف کابینہ یا وزیر اعظم کی صدر کو سمری بھجوائی گی سمری کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اور متن جو ہے وہ آرٹیکل 81 میں جو ترمیم ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اور انتخابات کے لیے فنڈز لازمی خراجات میں شامل ہوں گے. آرٹیکل 111 میں ترمیم ہوگی, صوبائی مشیروں کو بھی اسمبلی سے خطاب کا حق دیا جائے گا. اور 184(3) کے تحت سو موٹو یا ابتدائی سماعت کے مقدمات میں سپریم کورٹ صرف
درخواست میں کی گئی استدعا کی حد تک جاری کر سکے گی، یعنی کہ جو مانگا ہی نہیں ہے تو وہ بھی دے دیا، جو یہاں پہ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ اور آرٹیکل 186A میں ترمیم جو ہے سپریم کورٹ کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے زیر سماعت مقدمہ اپیل یا دیگر کارروائی کسی اور ہائی کورٹ کو منتقل کرنے کے علاوہ خود کو بھی منتقل کرنے کی مجاز ہوگی۔ آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کے لیے کوئی بھی حکم جاری کرنے کا اختیار محدود کرنے کی تجویز دی گئی، یعنی آئین میں یا قانون میں ہے نہیں ہے جی جج صاحب کا اختیار ہے جی وہ مکمل انصاف دے رہے ہیں گھر بیٹھے بندے کو، وہ کام نہیں ہوگا۔ اور آرٹیکل 209 میں ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس ہو تو ان سے نیچے کا سینئر ترین جج جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بنایا جا سکے گا، اور جج کو ہٹانے کی وجوہات میں ناقص کارکردگی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ تو مزے لگے ہوتے ہیں نا کہ کام کر رہے نہیں کرتے، آتا جاتا کچھ ہے یا نہیں ہے، جج لگ گئے ہیں تو بس لگ گئے ہیں کہ ہٹا نہیں سکتے، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ اس کو بھی نلاکی پر بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور ججز کے ہٹانے کی وجوہات میں ناقص کارکردگی کو بھی شامل کر دیا گیا، اس لیے جج کی کارکردگی پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کو بنیاد بنایا جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اپنا سیکریٹریٹ قائم کرنے اور ایک سیکریٹری کی سربراہی میں اسٹاف کے تقرر کی تجویز بھی ہر کام کونسل کے قواعد کی روشنی میں عمل میں آئے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان الیکشن کمشنر اور ارکان الیکشن کمیشن کی مدت مکمل ہونے کے باوجود نئے چیف الیکشن کمشنر یا ارکان کی تقرری زیادہ سے زیادہ 90 روز تک کام کر سکیں گے پچھلے والے نئے اس کے آنے تک، اور جو کمشنر اور ارکان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے وہ دونوں وانوں کی قرارداد کے ذریعے دوسری مدت کے لیے تقرر کیے جا سکیں گے۔ اور اگر کوئی آئینی عہدیدار کسی دوسرے آئینی عہدیدار سے حلف لینے سے انکار کر دے تو چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس ہائی کورٹ حلف لینے کے لیے کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو مستند چیزیں بتائی ہیں، اور آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ مسودہ سارا اسکرین پہ چلتا بھی رہا ہوگا جس وقت میں آپ سے بات کروں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت یہ وہ نکات ہیں جو دراصل اس وقت موجود ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی گہری سیاست کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ حکومتی اتحاد کو وہ گفتگو کا فن تو جانتے ہیں، وہ الجھا لیتے ہیں، یا کہ وہ پی ٹی آئی کو الجھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کروں گا ان ترامیم میں۔ مولانا صاحب ٹرائی کر لیں جناب، آپ بھی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔